अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों के खिदमत में पेश हुआ है, और आज की जो मेरी वीडियो है उसका मौजू है शेर खुदा इमाम अली हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी विलादत, उनकी पैदाइश और उनकी शहादत तक मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊँगा। वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपकी शख्सियत आलम इस्लाम की वो हमा गैर वाक़ई और मजाती व करामाती शख्सियत है जिसकी अजमत और फजीलत के तस्वीर कुरान में मौजूद है। आप पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार भाई, हकीकी वारिस और जानशीन, बिन्ते पैगम्बर हज़रत फातिमा ज़हरा के शौहर इमाम हसन व इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, नेज़ जनाब ज़ैनब व उम्मे कुलसूम के वालिद और हज़रत अबू तालिब व फातिमा बिन्ते असद के बेटे। विलादत तारीखियों और हदीसों से पता चलता है कि आपकी नूरी तकलीफ नूर मोहम्मदी के साथ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खलकत से 14,000 साल कबल हो चुकी थी, लेकिन इंसानी शक्ल में आपका ज़हूर व नमूद 13 रजब 30 अमल फ़ील मुताबिक 200 ईस्वी बरोज़ जुम्मा खाने काबा में हुआ। अली बिन इब्न तालिब काबा के अंदर पैदा हुए और खुदा ने इन्हें बुतों के साए से दूर रखा। गोया इस मकाम पर आपकी विलादत खाने काबा के नए दौर का आगाज़ और अल्लाह की परस्तिश का ऐलान थी। खाने काबा में आपकी विलादत का मौका यूँ बयान किया जाता है कि आपकी मादर ग्रामी फातिमा बिन्ते असद को जब दर्द ज़ा महसूस हुआ तो वो खाने काबा के करीब तशरीफ लाई और इसका तवाफ करके फश से दीवार से टेक लगाकर खड़े हो गए। दुआ के लिए हाथ उठाए, मसरफ निगाहों से आसमान को देखा और बारगाह इलाही में अर्ज बर्दाश्त हुई, ए परवरदिगार, मैं तुझ पर, तेरे नबियों पर और तेरी नाज़िल की हुई किताबों पर ईमान रखती हूँ। तू इस बाबरकत घर, इस घर के मेहमान खलीलुल्लाह और इस मौलूद के सबके में जो मेरे सिकम में है, मुझ पर इस मुश्किल को आसान कर दे। मुझे यकीन है कि ये मौलूद तेरे जलाल और अज़मत की निशानियों में से एक रोशन निशानी है और तू ज़रूर मेरी मुश्किल आसान करेगा। इधर दुआ शर्फ कबूलियत से हमकिनार हुई और उधर खाने काबा की दीवार से शक हुई। फातिमा बिन्ते असद जी बेझिझक काबा के अंदर दाखिल हो गई। इसके बाद दीवार काबा फिर अपनी असली हालत पर पलट आई। गोया इसमें कभी शगाफ पड़ा ही न था। विलादत के बाद हज़रत अली ने अब आंखें नहीं खोली, जिसकी बिना पर बिन्ते असद के दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि शायद बच्चा बिनाई से महरूम है। मगर तीसरे दिन जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और उन्होंने अपनी आगोश मुबारक में लिया तो आपने आंखें खोल कर जमाल रिसालत पर पहली नज़र डाली और अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह कहकर आसमानी सलीकों की तिलावत की। भाई ने भाई को गले लगाया और अपनी ज़बान ने अक़दस दहन इमामत में दे दी। इस तरह तकरीबन तमाम मौरख़ीन व हत्ते ने खाना काबा में हज़रत अली की विलादत का एतराफ़ किया है। अलबत्ता कुछ मुअस्सब लोगों ने इस हकीकत को तस्लीम करने के बावजूद अली की दुश्मनी में इस फजीलत पर पर्दा डालने की बेसोच कोशिशें की हैं ताकि ये इम्तियाजी व इंफरादी खसूसियत ख़त्म हो जाए और ये शर्फ मुशर्रफ ना रहे। लिहाजा कभी ये तादीर की गई कि खाना काबा में पैदा हो जाना कौन सी शर्फ की बात है, जबकि इस दौर में वो महज एक बद खाना था और चारों तरफ से बुतों में घिरा हुआ था। नामे कनियत और अलकाब मौरख़ीन का बयान है कि आपके वालिद बुजुर्गवार हज़रत अबू तालिब ने आपका नाम अपने जद कसीब बिन कलाब के नाम पर ज़ैद और वालदा जनाब फातिमा बिन्ते असद ने अपने बाप के नाम पर असद रखा, जबकि हज़रत रसूल खुदा ने अल्लाह के नाम पर आपका नाम अली तजवीज़ फरमाया और इसी नाम से आप मशहूर हुए। आपकी मादर ग्रामी का रखा हुआ एक नाम हैदर भी है। इस नाम के मुतालिक रिवायतों में है कि जब आप गहवार में थे और आपकी वालदा कहीं किसी काम से गई हुई थी तो एक अजदे ने आप पर हमला करना चाहा, लेकिन आपने गहवारे से हाथ बढ़ाकर इसका जबड़ा पकड़ लिया और किला चीर कर रख दिया। माँ ने वापस होकर जब ये मंजर देखा तो फरमाया, ये मेरा बच्चा हैदर है।
اس نام کی تصدیق اس رجس سے بھی ہوتی ہے جو آپ نے فتح خیبر کے موقع پر مربت کے سامنے پڑھا تھا۔ پرورش و پردہ: حضرت علی نے نبوت کی چھاؤں میں آنکھیں کھولی، رسالت کی تجلی ریز فضاؤں میں پلے اور بڑے، پیغمبر اسلام کے سایہ تربیت میں پروان چڑھے اور خلود و جلود نیز سفر و حجر میں سائی کی طرح ناجدار رسالت کے دوش بدوش رہے۔ انہوں نے مکتب رشد و ہدایت میں تعلیم و تربیت کی منزلیں طے کر کے باب شہر علم کہلائے۔ انہوں نے انہیں کے کردار و عمل کے نقوش کو نگائے وہ دل میں جگہ دی اور انہیں کے کمال و تربیت کے نتیجے میں عروج کے اس نقطۂ آخر تک پہنچے کہ ہر بلندی آپ کی گزرگاہ میں گردی راہ بن گئے۔ عادت آپ کی جو تھی، ام المومنین حضرت علی بن ابی طالب شگفتہ مزاج، محبت و اخلاص کے پیکر، شرافت کا مجسمہ، غریبوں اور مسکینوں، یتیموں کے غمخوار اور اخلاق کے نبی کا مکمل نمونہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 40 ہجری میں جنگ نارواں کے باقی مداح خوارج مکہ میں جمع ہوئے۔ انہوں نے نارواں کے قصوں پر اپنے تاثرات ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے بھائیوں کے خون کی ذمہ داری علی، معاویہ اور عمر و عاص پر عائد ہوتی ہے، لہٰذا ان تینوں کو قتل کر کے اپنے مقتولین کا انتقام لیا جائے۔ سب نے اس پر اتفاق کیا اور برق بن عبداللہ نے معاویہ کو، عمر بن بکر یتیمی نے عمر و عاص کو اور عبد الرحمن بن ملجم نے حضرت علی کو قتل کرنے کا بیڑا اٹھایا اور یہ طے کیا کہ ایک ہی دن اور ایک ہی وقت میں حملہ ہونا چاہیے تاکہ ان میں سے ایک کو دوسرے کے بارے میں خبر نہ ہو۔ چنانچہ دن اور وقت کی تعین کے بعد برق عبداللہ بن عبداللہ مشق کی طرف، عمر بن بکر مصر کی طرف اور ابن ملجم کوفہ کی طرف چلے۔ اس خطرناک کام کے لیے ماہ رمضان کی 29ویں شب اور نماز صبح کا وقت مقرر کیا گیا تھا۔ اس خطرناک کام کے لیے ماہ رمضان کی 21ویں شب اور نماز صبح کا وقت مقرر کیا گیا تھا۔ چنانچہ مقررہ تاریخ پر برق عبداللہ مشق آیا اور جب جامع مسجد میں صبح کی جماعت کھڑی ہوئی تو وہ بھی پہلی صف میں معاویہ کے رخ میں کھڑا ہوا۔ معاویہ جب رکوع کے لیے جھکا تو اس نے تلوار کا وار کیا جو اس کے اوپری حصے پر پڑا۔ گاؤں چونکہ معمولی تھا اس لیے چند دنوں میں بھر گیا اور حملہ آور گرفتار کر لیا گیا۔ عمر بن بکر مصر میں آ کر ٹھہرا تھا تاکہ وقت مقررہ پردہ عمر و عاص کو قتل کرے، مگر اتفاق ایسا ہوا کہ عمر و عاص درد خلج میں مبتلا ہو گیا اور اس نے اپنی جگہ خارجہ بن حذیفہ ثانی کو نماز پڑھانے کے لیے بھیج دیا۔ عمر بن بکر اندھیرے میں اسے پہچان نہ سکا اور اس نے عمر و عاص سمجھ کر خارجہ کو قتل کر دیا۔ اسے پکڑ کر لوگ عمر و عاص کے پاس لائے۔ عمر و عاص نے خارجہ کے خون کے بدلے اسے قتل کر دیا۔ عبد الرحمن بن مجید آخر ماہ شعبان میں کوفہ آیا اور محلہ بنی کندہ میں خوارج کے یہاں ٹھہرا، مگر اس نے اپنے ارادے کو پوشیدہ رکھا۔ اسی اثناء میں اس کی ملاقات ایک خارجہ عورت شتام بنت زستیمہ سے ہوئی۔ دیکھتے ہی وہ اس پر فرفتہ ہو گیا اور جب اسے معلوم ہوا کہ وہ بے شوہر کے ہیں تو اس سے نکاح کی خواہش کی۔ شتام کا باپ اور ایک بھائی جنگ ناروا میں مارا گیا تھا، چنانچہ وہ حضرت علی سے انتقام لینا چاہتی تھی، مگر کامیابی کی کوئی صورت نظر نہ آئی تھی۔ ابن ملجم کی اس واسطگاری سے اس کے دل میں انتقام کی دبی ہوئی چنگاری پھر بھڑکتی تھی۔ اس نے کہا میں تمہارے ساتھ نکاح پر راضی ہوں، مگر میرا مہر 3000 درہم، ایک غلام، ایک کنیز اور علی بن ابی طالب کا قتل ہے۔
ابن ملجم حضرت علی کے قتل کا ارادہ کر کے آیا ہی تھا، مگر بظاہر اس نے حیرت و استغاث ہمیں لہجے میں کہا، علی کو قتل کرنا آسان کام نہیں ہے، تاہم تم اچانک حملہ کر کے ان کا کام تمام کر سکتے ہو۔ ابن ملجم نے جب دیکھا کہ تام اس کے خیالات و نظریات سے پوری طرح ہم آہنگ ہوئے تو اس نے اپنا راز ظاہر کر دیا اور کہا کہ میں اسی ارادے سے یہاں آیا ہوں۔ قطام نے کہا، پھر ہمت و جرأت سے کام لو، میں بھی اپنے قبیلے کے قابل اعتماد لوگوں سے کہوں گی کہ وہ اس کام میں تمہاری مدد کریں۔ چنانچہ اس نے زردان بن مجالد کو اس کی مدد پر آمادہ کیا اور ابن ملجم نے شبیب بن بحیرہ الشجی کو اپنا معاون اور اشاعت بن قیس کو اپنا ہمراہ بنا لیا اور حملے کے دن اور وقت کا انتظار کرنے لگا۔ امیر المومنین اس ماہ رمضان میں باری باری اپنی اولاد اور عبداللہ بن جعفر کے یہاں روزہ اختیار فرماتے۔ غذا بہت کم ہو چکی تھی، پوچھا جاتا تو آپ فرماتے کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میں دنیا سے اٹھوں تو خالی پیٹ اٹھوں۔ 21ویں شب کو امیر المومنین اپنی دفتر کلثوم کے یہاں تشریف فرماتے۔ انہوں نے جو کی 2 روٹیاں، 1 پیالہ دودھ اور نمک آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے کھانے کو دیکھا تو فرمایا کہ میں نے یہ کبھی گوارا نہیں کیا کہ دسترخوان پر بیک وقت 2 چیزیں ہوں۔ چنانچہ آپ نے دودھ کا پیالہ ہٹا دیا اور نمک کے ساتھ چند لقمے تناول فرما لیے۔ کھانے سے فارغ ہو کر عزم معمول عبادت میں مشغول ہو گئے، مگر بار بار ذہن میں آتے آسمان پر نظر کرتے اور فرماتے، خدا کی قسم یہی وہ رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ آپ کرب و ضربات کی حالت میں سورہ یاسین کی تلاوت فرماتے، کبھی ان اللہ و ان اللہ راجعون کہتے اور کبھی فرماتے کہ پروردگار میری موت کو بابرکت قرار دے۔ ام کلثوم نے یہ کیفیت دیکھی تو کہا، بابا آج آپ اتنے پریشان حال کیوں ہیں؟ فرمایا، بیٹی آخرت کی منزل درپیش ہے۔ ام کلثوم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا، بابا جان آج آپ مسجد میں تشریف نہ لے جائیں، جدہ بن امیرہ موجود ہیں، انہیں حکم دیجیے کہ وہ نماز پڑھا دیں۔ فرمایا، قضاء الہی سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ ابھی کچھ رات باقی تھی کہ ابن شباج موزن کے نے حاضر ہو کر نماز کے لیے عرض کیا۔ امیر المومنین اٹھ کھڑے ہوئے اور جب صحن خانہ میں آئے تو گھر میں پڑی ہوئی بطخوں نے چیخنے چلاتے ہوئے اپنی متضادوں سے آپ کا دامن تھام لیا۔ امام حسن نے جب انہیں ہٹانا چاہا تو آپ نے فرمایا، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، ممکن ہے کچھ دیر کے بعد شیموں و ماتم کی آوازیں بلند ہوں۔ پھر آپ نے ام کلثوم سے فرمایا کہ بیٹی یہ بے زبان جانور ہیں، ان کی آب و دانہ کا خیال رکھنا۔ جب آپ دروازے کے قریب پہنچے تو پٹکا کمر میں کسی کس کر باندھا اور 2 شعر پڑھے جن کا مفہوم یہ، موت کے لیے کمر کس لو اس لیے کہ موت آنے والی ہے، جب موت تمہارے سامنے ہو تو بےتیابی کا مظاہرہ نہ کرو۔ اس کے بعد آپ مسجد میں تشریف لائے، چند رکعتیں نماز کی پڑھی اور تراکیبات سے فارغ ہوئے تو خنزیر زہر نامنظور ہو چکی تھی۔ گلدستہ اذان پر کھڑے ہو کر آپ نے اذان دی۔ یہ آپ کی آخری اذان تھی جو مسجد سے بلند ہوئی اور کوفے کے ہر گھر میں سنی گئی۔ اذان کے بعد آپ مسجد میں سوئے ہوئے لوگوں کو بیدار کرنے لگے۔ انہی میں ابن ملجم بھی تھا جو اونگا پڑا سو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ شیطان کا طریقہ ہے، دائنی کروٹ سونا چاہیے جو مومنین کا شعار ہے، یا بائیں کروٹ سونا چاہیے جو حکمہ کا انداز ہے، یا پیٹھ کے بل سونا چاہیے جو انبیاء کا طرز عمل ہے۔ لوگوں کا بیدار کرنے کے بعد آپ محراب عبادت میں کھڑے ہو گئے اور جب نافلہ صبح کی پہلی رکعت کے سجدے سے سر اٹھایا تو شبیب بن بحیرہ نے آپ پر تلوار سے حملہ کیا، مگر تلوار ستروں مسجد سے ٹکرائی۔ پھر ابن ملجم نے زہر میں بھیگی ہوئی تلوار سر پر ماری جس سے آپ کا سر مبارک شکستہ ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ آسمان کانپا، زمین لرزی، مسجد کے دروازے آپس میں ٹکرائے اور زمین و آسمان کے درمیان مداوی نے یہ نزادی کہ آج رکن ہدایت ختم ہو گیا، علی مرتضیٰ قتل کر دیے گئے اور وسیع پیغام پر شہید کر دیے۔ کسی آواز نے کوفے کی آبادی کو لرزہ برندن کر دیا، تام شہر کانپ اٹھا اور لوگ گھروں سے باہر نکل پڑے۔ امام حسن اور امام حسین سرسیما پریشان حال مسجد کی طرف دوڑے جہاں لوگ کود کود کر رو رہے تھے۔ رسول کے نوازوں نے آگے بڑھ کر دیکھا، محراب مسجد خون سے تر ہے اور امیر المومنین خاص حضور میں گلدہ فرش مسجد سے مٹی اٹھا کر سر کے زخم پر ڈال رہے ہیں۔ آپ کو محراب عبادت سے صحن میں لایا گیا۔ امام حسن علیہ السلام نے قاتل کے بارے میں پوچھا تو فرمایا کہ مجھے ابن ملجم نے قتل کیا ہے۔ اتنے میں باب کندہ کی طرف سے ایک شور بلند ہوا اور ابن ملجم گرفتار کر لایا گیا۔ مجمع غم و غصے سے بے قابو ہو رہا تھا، آنکھوں سے غیظ و غم کی چنگاریاں نکل رہی تھیں اور ہر
شخص اس پر نالت ملامت کر رہا تھا۔ جب اسے امام حسن کے سامنے لایا گیا تو آپ نے فرمایا بدبخت، تو نے امیر المومنین کو قتل کر دیا، کیا یہ ان احسانات کا بدلہ تھا جو انہوں نے ہمیشہ خود پر کیے ہیں؟ اگلا مجرم سر جھکائے خاموش کھڑا رہا اور اس نے کسی بات کا جواب نہ دیا۔ امیر المومنین نے غشی سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور فرمایا کہ اے ابن ملجم، کیا میں تیرا اچھا امام نہ تھا؟ کیا میرے احسانات بھلا دیے جانے کے قابل تھے؟ اس پر ابن ملجم نے کہا میں اپنے لیے دوزخ کا سامان کر چکا ہوں، پھر بھی مجھے کوئی پشیمانی نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے امام حسن کی طرف رخ کیا اور فرمایا کہ اے فرزند، اگر میں زندہ بچ گیا تو مجھے اختیار ہوگا کہ میں اسے سزا دوں یا معاف کروں، اور اگر اس ضربت کے نتیجے میں چل بسا تو تم اس سے قصاص لینا اور ایک ضربت کے بدلے ایک ہی ضربت لگانا، اور جب قتل ہو جائے تو اس کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا۔ اس کے بعد لوگ ہاتھوں پر اٹھا کر گھر میں لائے جہاں ایک قرآن برپا تھا۔ امام حسن علیہ السلام نے دودھ کا ایک پیالہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے کچھ کیا اور فرمایا کہ ابن حسن کو بھی دودھ کا شربت دو۔ اس عرصے میں شہر بھر کے طبیب جمع ہو گئے تھے، ان میں ماہر جبرال سر بن عمرو سکونی بھی تھا۔ اس نے زخم کا جائزہ لینے کے بعد کہا کہ اب جنبر ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے، کیونکہ زہر آلود تلوار سے مغز سر بھی متاثر ہوا ہے اور جسم میں بھی زہر پھیل چکا ہے۔ 21 اور 20ویں کی رات انتہائی کرب و ضربات کے عالم میں گزری، اور جب 20ویں ماہ کی رات رمضان کی کا 2/3 حصہ گزر چکا تو آپ کی حالت دبر و بو ہو گئی۔ پیشانی پر موت کا پسینہ آیا۔ آپ نے کلمہ شہادت زبان پر جاری کیا اور روح اتر عالم مقدس کی طرف روانہ کر گئی۔ تقوی دراز بازی کا چراغ گل ہو گیا، علم و عمل کے آفتاب کو گہن لگ گیا اور دنیا تیر و تار ہو گئی۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے غسل دیا، اسی طرح کے امام حسین پانی ڈال رہے تھے اور امام حسن غسل دے رہے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ محمد حنفیہ پانی ڈال رہے تھے اور حسنین علیہ السلام غسل دیے جاتے تھے۔ غسل کے بعد اس کا نور سے جو پیغمبر اکرم سے غسل سے بچ گیا تھا نور کیا گیا، سفید پارچوں کا کفن پہنایا گیا، اور امیر المومنین کی وصیت کے مطابق فرزندان امیر المومنین رات میں جنازہ لے کر دفن کے لیے کوفے کے عربی سمت ہیرا کی طرف چل پڑے۔ جب اس سرزمین بحث پر پہنچے تو جنازہ زمین پر رکھ دیا۔ امام حسن علیہ السلام نے نماز جنازہ باجماعت ادا کی۔ اس کے بعد سفید پہاڑیوں کے درمیان ایک مقام سے مٹی ہٹائی گئی تو قبر تیار ملی۔ حسنین علیہ السلام، محمد حنفیہ اور عبداللہ بن جعفر قبر میں اترے اور نعش اقدس کو سپرد خاک کر کے وہاں کی زمین برابری کر دی۔ وقت شہادت امیر المومنین کی عمر 63 سال کی تھی۔ حضرت علی کے قاتلوں کا انجام۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے قتل میں 4 افراد عبد الرحمن بن ملجم، قطام بن اقدر، شفیق بن بحیرہ اور درد و دماغ بن مجالد شریف تھے۔ حادثہ قتل کے بعد جب مسجد میں شور بلند ہوا اور لوگ محراب کی طرف بڑھے تو دردانے بھاگ کر اپنے گھر آ گیا تھا۔ اس کے ایک عزیز کو جب یہ معلوم ہوا کہ قتل میں بھی شریک تھا تو اس نے تلوار اس کا کام تمام کر دیا۔ اس نے ملجم کو امیر المومنین کے سپرد کیے جانے تک حراست میں رکھا گیا۔ جب امام حسن علیہ السلام دفن سے فارغ ہو کر آئے تو اسے طلب کیا اور اس کے قتل کا حکم دیا۔ چنانچہ ایک ہی ضربت میں وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچ گیا۔ حشم بنت اسود خفیہ نے کہا کہ اس کا لاشا میرے حوالے کر دیا جائے، چنانچہ اس کا لاشا اسے دے دیا گیا۔ اس نے آگے روشن کر کے اسے جلا دیا۔ اس کے بعد بمرے ہوئے ہجوم نے کپتان کے گھر کی طرف رخ کیا اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نظر آتش کر دیا اور سارا مال اور اسباب لوٹ دیا۔ شبیب بن بحیرہ لوگوں کی بھیڑ میں شامل ہو کر اسی طرح بچ نکلا تھا۔ جب معاویہ پر سر اقتدار آنے کے بعد کوفہ آیا تو شبیب اس کے پاس آیا اور لقب حاصل کرنے کے لیے کہا کہ میں علی کو قتل کرنے میں ابن ملجم کا شریک تھا۔ معاویہ نے جب یہ سنا تو گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے قبیلے والوں کو یہ پیغام بھجوایا کہ اگر میں نے شبیب کو پھر یہاں دیکھا تو کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، لہٰذا اسے کوفے سے باہر نکال دو۔ عرض کہ وہ رات کے اندھیرے میں کوفے میں بدل گیا، اور جب مغیرہ کوفہ کا حاکم ہوا تو اس کے لشکر کے مقابلے میں اپنے ساتھیوں سمیت مارا گیا۔ یہ ساری جو تفصیل تھی یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کی تفصیل جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں نے آپ لوگوں کو کربلا کا پورا واقعہ
جو شہید ہوئے تھے ان تک کی میں نے ہسٹری، حضرت علی اکبر، علی اصغر، حضرت خون، حضرت محمد، حضرت امام حسن، امام حسین، اس کے علاوہ آج حضرت علی رحم اللہ وجہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی شیخ اللہ، ان کی میں نے ہسٹری آپ لوگوں کو بتا دی. انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ رہوں گا. چینل کو سبسکرائب لائک لازمی کر دیجیے گا اور کمنٹ میں اپنے خیالات کا اظہار بھی لازمی کریے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں جلد حاضر ہوں گا. ابھی کے لیے اجازت ہے. اللہ حافظ.